लर्न विद पैशन में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है, खैर मक़दम है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे अल्फाज सुने हैं जो दिल की गहराइयों में उतर जाएं, जिसे पढ़कर इंसान अपने रब की अज़मत, उसकी कुदरत और उसकी बेमिसाल रहमत को महसूस करे। आइए आज हम चलते हैं शबनम कमाली की पुरअसर और रूह परवर हम्द हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल की तरफ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10वीं जमात की उर्दू दरख्शां हिस्सा दूम को पढ़ने और समझने वाले हैं। इसका पहला सबक हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल है, जो एक खूबसूरत और अहम तरीन तख्लीक है, जिसके मुसन्निफ़ शबनम कमाली हैं। शबनम कमाली अपनी नर्म, सादा और दिल को छू लेने वाली शायरी के लिए जाने जाते हैं। हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल में उन्होंने अल्लाह की अज़मत, उसकी कुदरत और उसकी रहमत को निहायत दिलनशी अंदाज में बयान किया है। अगर आपको किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान या बिहार बोर्ड के 10वीं या 12वीं इम्तिहान के लिए उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, या आप उर्दू शायरी की गहराई को महसूस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। पहला सबक हम्द की तरफ हम लौटते हैं और शुरू करते हैं। हम्द के लुग़वी माना खुदा की तारीफ़ है। हम्द के लुग़वी माना खुदा की तारीफ़ है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिसमें तारीफ़ की जाए उसे हम्द कहते हैं। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है। हम्द में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। हम्द में किसकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। हम्द में तकरीबन छोटे बड़े शायरों ने अपने कुदरती सुख़न का मुज़ाहिरा किया है। अब हम जो नज़्म के अक़साम हैं, बिलख़ुसूस उन अक़साम को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हम्द है, हम्द में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है। इसी तरह नात, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशार पेश किए जाते हैं। किस तरह के अशार पेश किए जाते हैं? तो मदहिया अशार पेश किए जाते हैं। मदहिया अशार, ये मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। क़सीदा भी नज़्म की किस्म है। क़सीदे में किसी भी शख्स की औसाफ़ हमीदा, यानी उसकी अच्छी खूबियों को बयान किया जाता है। किसी भी शख्स की अच्छी खूबियों को क़सीदा में बयान किया जाता है। अब हमने हम्द के बारे में जान लिया। अब हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के जो मुसन्निफ़ हैं, जिनका नाम शबनम कमाली है, शबनम कमाली के कुछ मुख्तसर तारुफ़ को हम लोग जानेंगे। शबनम कमाली का असर नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। क्या नाम है? मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असर नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। तख़ल्लुस इनका शबनम है। क्या तख़ल्लुस है? शबनम। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरीरा गाँव, ज़िला सीतामढ़ी में हुई है। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई है? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरीरा गाँव, ज़िला सीतामढ़ी। शबनम कमाली की वफ़ात 19 अगस्त 2004 ईस्वी को हुई है। तो साथियों याद रखेंगे, शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई है? 19 अगस्त 2004 ईस्वी, पटना में हुई है। शबनम कमाली की शायरी का जो मौजू है, उन्होंने किन मौज़ूआत पर शायरी की है? तो मजहबी मंजूमात, खुसूसन नातिया शायरी इन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं। शबनम कमाली के कुछ उनकी लिखी हुई किताबें हैं जो उन्होंने शायरी के हवाले से लिखी हैं। इनके 5 मशहूर मजमूए कलाम हैं जो 10वीं जमात के बच्चों के लिए जानना, जो उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है। तो शबनम कमाली के 5 मशहूर मजमूए कलाम का नाम इस तरह से है। पहला है अनवार अक़ीदत, 1 नंबर पे अनवार अक़ीदत। रियाज़ अक़ीदत, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे ज़ियाए अक़ीदत, चौथे नंबर पे फ़िरदौस अक़ीदत, 5वें नंबर पे सहबाए अक़ीदत। तो शबनम कमाली के कुछ मजमूए कलाम हैं जो इस तरह से मैंने पेश की हैं। इस शेप के द्वारा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ व तबलीग, इस्लामी और मजहबी अक़दार की तलक़ीन में सर्फ़ कर दी। ज़ाहिर एक बुज़ुर्ग किस्म के शायर थे शबनम कमाली। उन्होंने ज़िंदगी के बेशतर हिस्से को वाज़ व तबलीग, इस्लामी और मजहबी अक़दार की तलक़ीन में सर्फ़ कर दी।
شبنم کمالی کی جو حمد ہے، حمد خدائے عز و جل، اس کا پہلا شعر ہے: خالق دو جہاں ہے تو، اے ضد ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات، پاک عالی و بے مثال ہے۔ یہ ایک پوری حمد ہے۔ اس میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے، ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے، پوری کائنات میں اسی کا جلوہ گری نظر آتا ہے، اس کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ انسان اگر لاکھوں لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کرے تو ناکافی ثابت ہوگا۔ کسی بندے پہ اگر اللہ رب العزت کی مہربانی ہو جائے تو انسان پھر انسان نہیں بلکہ وہ ایک کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے۔ ہم نے یہاں تک دیکھ لیا کچھ سوالات و جوابات ہیں مختصر ترین، جو ہمارے 10ویں جماعت کے بورڈ پریکشا میں، بورڈ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ تو پہلا کوشچن ہمارا ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ 22 جولائی 1938 عیسوی کو شبنم کمالی پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ پوکھریرا گاؤں میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پوکھریرا گاؤں، ضلع سیتامڑھی میں۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ 19 اگست 2004 عیسوی کو پٹنہ میں ان کا انتقال ہوا۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ یعنی کائنات کو کس نے بنایا؟ تو خدائے عز و جل نے۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ خدائے عز و جل حل کرتا ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو پوکھریرا گاؤں، ضلع سیتامڑھی میں ہوئی ہے۔ چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کہ 5 نمبر والے سوالات میں کہ حمد کسے کہتے ہیں، 5 جملوں میں لکھیے۔ تو حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف ہے۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے جس میں خدا رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ حمد میں شاعر جس قدر چاہے خدا کی صفات، خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کر سکتا ہے، یہی اس صرف کی خوبی ہے۔ ساتھیوں، پوچھا یہ جاتا ہے کہ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ یہ 5 نمبر والے سوالات میں پوچھے جاتے ہیں اکثر۔ 5 نمبر کا سوال جب بھی پوچھا جاتا ہے تو اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ جس میں خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ کس کی تعریف و توصیف؟ خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف۔ اسی طرح سے منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین، اولیاء اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی حکمراں یا بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف انعام و اکرام کی لالچ میں کرتا ہے، تو ایسی نظم کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ خدا عز و جل جو حمد ہے اس کے اندر سے کبھی کبھی کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں جس کو میں نے آپ سب کے بیچ پیش کرنا نہایت ہی ضروری سمجھا۔ کبھی کبھار یہاں سے پوچھے جاتے ہیں، اس لیے ہمارے بچے جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انہیں کسی ایسے کوشچن کی کمی محسوس نہیں ہوگی جو ان کے ایگزام میں پوچھا جائے گا، جو پوچھا جا سکتا ہے۔ شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو 2 مصرے ہوتے ہیں۔ 2 مصرے مل کر کے ایک شعر بنتا ہے، اس کے بعد پھر کچھ اشعار مل کر کے ایک پوری نظم ہوتی ہے یا پوری نعت ہوتی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نظم حمد میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ تو خدا کی تعریف۔ ظاہر ہے حمد میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ تو خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں گے، حمد میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ حمد میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ خدا کے لیے آیا ہے۔ یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے۔ حمد میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ تو خدا کے لیے آیا ہے۔ حمد کا مترادف کیا ہوگا؟ حمد کا مترادف، تو حمد کا مترادف ثنا ہے، یعنی تعریف۔ حمد کا مترادف کیا ہے؟ ثنا۔ بزم کائنات میں خدا کیا ہے؟ بزم کائنات میں خدا عکس ہے۔ خدا کیا ہے؟ بزم کائنات میں عکس ہے۔ از کا مترادف کیا ہوگا؟ از کا مترادف جل۔ از کا مترادف کیا ہے؟ جل۔
اب ہم آگے بڑھتے ہیں افسانے کی طرف۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانے کے لغوی معنی جھوٹی بات۔ افسانے کے لغوی معنی کیا ہے؟ جھوٹی بات، سرگزشت، قصہ، کہانی، داستان وغیرہ۔ ایڈ گریلن پو کے مطابق افسانہ ایک ایسی بیانیہ صنف نثر ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ افسانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، جس سے قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا ہو اور جس سے وہ تمام غیر ضروری اجزاء نکال دیے گئے ہوں جو تأثر کو قائم رکھنے میں معاون نہ ہوں۔ اس میں وحدت تأثر اور کلیت ہو۔ اس میں کیا ہونی چاہیے؟ افسانے میں وحدت تأثر اور کلیت افسانے میں ہونی چاہیے۔ افسانے میں بنیادی چیز وحدت تأثر ہے۔ افسانے میں بنیادی چیز کیا ہے؟ وحدت تأثر۔ اردو میں مختصر افسانہ مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں آیا۔ اردو میں مختصر افسانہ کس ادب کے زیر اثر وجود میں آیا ہے؟ تو مغربی ادب کے زیر اثر۔ یاد رکھیں گے بچوں، اردو میں مختصر افسانہ مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں آیا ہے۔ اردو نثر کے تخلیقی ادب میں مختصر افسانہ سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے۔ افسانہ ایسا جلال و جمال پیش کرتی ہے جس سے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ افسانے میں ملک، قوم اور سماج کی تصویر کشی، ساتھ ہی زندگی میں پیش آنے والی دشواریوں یا غم و الم اور مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے۔ افسانہ کیسی صنف ہے؟ بیانیہ تخلیقی صنف ہے۔ بیانیہ تخلیقی صنف۔ افسانہ جدید دور یعنی ماڈرن ایج کی پیداوار ہے۔ یہ بھی کوشچن ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ افسانہ جو ہے وہ جدید دور یعنی ماڈرن ایج کی پیداوار ہے۔ یہ کوشچن بہت بار پوچھا جاتا ہے اور امید ہے کہ اب کی بار پوچھا جائے۔ افسانہ ناول اور داستان سے زیادہ کشش رکھتا ہے، چونکہ یہ سب سے نوخیز صنف ہے اور جلد ہی انہوں نے ترقی پائی ہے۔ افسانہ ایک اچھا افسانہ اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی گوشے کو قاری کے سامنے پیش کرتا ہے۔ افسانے میں جھول ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ مختصر ہوتے ہیں۔ ایک افسانہ نگار کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے۔ جو افسانہ لکھتا ہے اس کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا مطالعہ جن کا گہرا ہوگا وہ ایک بہترین افسانہ نگار ہو سکتا ہے۔ گہرا مطالعہ ہونا چاہیے۔ افسانے کا کردار انسانی زندگی اور تجربوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں افسانے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں، جسے 5 نمبر والے کوشچن میں پوچھا جاتا ہے کہ افسانے کے اجزائے ترکیبی کل کتنے ہیں، تو یاد رکھیں گے کل 7 اجزائے ترکیبی ہیں۔ کتنے اجزائے ترکیبی ہیں؟ کل 7 اجزائے ترکیبی ہیں، جن میں پہلا ہے پلاٹ۔ پہلا کیا ہے؟ پلاٹ۔ دوسرا موضوع، تیسرا کردار، چوتھا مکالمہ، پانچواں منظر کشی، چھٹا ہے ماحول اور فضا، ساتواں وحدت تأثر۔ تو افسانے کے اجزائے ترکیبی کل 7 ہیں، جن میں پہلا پلاٹ، دوسرا موضوع، تیسرا کردار، مکالمہ، منظر کشی، ماحول اور فضا، وحدت تأثر۔ افسانے کی نمایاں اور اہم خصوصیت وحدت تأثر ہے۔ افسانے میں پلاٹ کی حیثیت جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ افسانے میں پلاٹ کی حیثیت کیسی ہوتی ہے؟ تو پلاٹ کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے جسم میں ریڑھ کی ہڈی، تو یاد رکھیں گے۔ اب تھوڑا سا ہم یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اردو افسانے کے ابتدائی نقوش داستانوں میں نظر آتے ہیں۔ اردو افسانے کے ابتدائی نقوش کہاں پہ نظر آتے ہیں؟ داستانوں میں۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا ہے۔ مختصر افسانے کا آغاز کب ہوا ہے؟ 20ویں صدی کی ابتدا میں۔ متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ، یاد رکھیں گے، نصیر اور خدیجہ اردو کا پہلا مختصر افسانہ ہے جو 1903 عیسوی میں شائع ہوا، جس کے مصنف راشد الخیری ہیں۔ یاد رکھیں گے نصیر اور خدیجہ اردو کا پہلا متفقہ رائے کے مطابق پہلا افسانہ ہے جس کے مصنف راشد الخیری ہیں، جو 1903 عیسوی میں شائع ہوا۔ نصیر اور خدیجہ کے بعد پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ تو ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 عیسوی میں ہوا۔ کب ہوا ترقی پسند تحریک کا آغاز؟ 1936 عیسوی میں۔ 1960 عیسوی میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی ہے۔
درسیات سے متعلق افسانہ نگار اور ان کے افسانے، یہ بہت امپورٹنٹ میں نے سمجھا، اسی لیے میں نے ایک شیپ کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے درخشاں حصہ 2 میں کل 4 افسانے ہیں جن کو میں نے یہاں پہ ایک شیپ کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی جو افسانہ ہے ان کا نام بھابھی جان ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا افسانہ کا کیا نام ہے؟ بھابھی جان۔ اسی طرح سید محمد محسن کا افسانہ ہے فرار، اس کو بھی یاد رکھیں گے۔ سید محمد محسن کا افسانہ کیا نام ہے؟ افسانے کا نام فرار ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر قمر جہاں کی افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہے۔ ایک آخری افسانہ ہے نگار عظیم کی آشیانہ۔ نگار عظیم کا ایک افسانہ ہے جس کا نام آشیانہ ہے۔ یہ تھے کچھ ہمارے مختصر افسانے سے متعلق گفتگو، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا، آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں، تاکہ جو ساتھی، جو بچے اس ویڈیو کو نہیں دیکھ پائے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں اور انہیں بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم۔